बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल की तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतर रही थी उसे अपनी धड़कन बेतरतीब होती महसूस हो रही थी। ब्यूटीफुल, वो उसे देखकर उसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सका। ओह हेलो, मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी। आलिशा रूहान का आध खुला मुंह देख कर बोली, 1 मिनट, मुझे पता है मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। मैंने दोबारा अपनी शीशे में देखते हुए बुलाई भी ली थी। वो उसे ऐसे कह रही थी जैसे उसे पता था कि अगला बंदा उसे क्या कहेगा। अलीशा वाइट रंग की मैक्सी पहने, दुपट्टा गले में लटकाए, बालों को कंधे पर छोड़े जो कमर को छू रहे थे, रूहान के दिल में उतर रही थी। बोलो भी, क्या हुआ? वो उसके आगे हाथ लहराते हुए बोली। उसने तो जैसे कुछ सुना ही ना था। वो तो उसकी सुरमई आंखों में खो सा गया था। रूहान, बोलो भी, आलिशा उसे हिलाते हुए बोली। हाँ? रूहान उसके हिलाने पर चौंक कर हाल में आया। क्या बोल रही थी? वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला। आलिशा, जो उसके लिए तैयार नहीं थी, उसके सीने से टकराई। मेरी तरफ देखो। वो उसे कमर से मजबूती से पकड़े, उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। छोड़ो मुझे जंगली इंसान। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर खुद को छुड़वाते हुए बोली। सुनो, रूहान कमर पर गिरफ्त सख्त करते हुए बोला। आज मेरा जंगलीपन देख ही लो। रूहान अलीशा के होंठों को फोकस करते हुए बोला। क्या मतलब तुम्हारा? अलीशा लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। अरे ऐश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से किसी की आवाज़ आई तो रूहान ने उसे फ़ौरन अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। कोई उसे वहाँ से खींचता हुआ ले गया और वो मुसलसल कह रही थी, छोड़ दो मुझे। अलीशा, अलीशा। रात का नहीं, पता नहीं कौन सा पहर था जब वो हड़बड़ा कर उठा। उसके चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार थीं। उसका गला बुरी तरह खुश्क हो चुका था जब अचानक उसकी नज़र वाल क्लाक पर लगी तस्वीर पर गई। क्यों, क्या मेरे साथ ऐसा? वो चलाया था। वो 60 टेबल पर पड़ा लैंप सामने शीशे में दे मारा। इसके बाद भी उसके दर्द की शिद्दत में कमी नहीं हुई और वो टूटे हुए शीशे की तरफ लपका जो किरचियों की सूरत में ज़मीन पर पड़ा उसके दर्द पर रो रहा था। उसने एक किरची उठाई और अपने हाथ पर चिल्लाने लगा। आई हेट यू अलीशा, आई हेट यू। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम कैसे मुझसे दूर हो गई? तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसे? वो चिल्लाते हुए बोला। लेकिन इस बंद कमरे में कौन उसकी सुनने वाला था? खुदा। हाँ, खुदा। तो खुदा था जो सुन रहा था। वो देख भी रहा था उसका जुनून। उसने एक झटके से कांच ज़मीन पर फेंका और सिसकते हुए वहीं बैठ गया। ज़ुबिया कहाँ रह गई? जोहा, जो कब से उसको कॉल कर रही थी, ज़ुबिया के कॉल उठाने पे उस पर बरस पड़ी। आ रही हूँ मैं यार, रश है बहुत ज़्यादा। ज़ुबिया, जो बहुत देर से कैब में बैठी सिग्नल सब्ज़ होने का इंतज़ार कर रही थी। अरे भाई आगे कर लो बाइक, आप लोगों की वजह से ही ट्रैफिक जाम होता है। वो कैब से सर बाहर निकाले किसी को बोल रही थी, यार जल्दी आ जाओ, आज अलीशा का निकाह है, तुम्हें याद है? जोहा बोली, हाँ हाँ याद है। ज़बान दांतों के नीचे दे कर बोली, जिसका मतलब ये था वो भूल चुकी थी। ओके, ट्रैफिक खुल गया है, बाय बाय, जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। ज़ुबिया ने साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या हुआ, कब तक आएगी ये लड़की? हसीना बेगम जोहा को देखकर बोली, जो कब से अलीशा को भी समझाने में मसरूफ़ थी। 1 मिनट रुकना ज़रा, अम्मी आती होगी, आप ख्वाह परेशान हो रही है। वो हसीना बेगम का परेशान चेहरा देखकर बोली। हसीना, सलमान और सलमान अहमद, जिनकी 2 जुड़वां बेटियाँ थीं, जोहा और ज़ोबिया। ज़ोबिया अब कैब से उतर चुकी थी और अब सड़क पर तेज़ तेज़ कदम बढ़ा रही थी। अचानक वो किसी से टकराई। उसके हाथ से सब बैग नीचे गिर चुके थे। अंधे हो, नज़र नहीं आता? आंखें घर बुलाए हो? ज़ोबिया गुस्से से बोली। मैडम, देखकर आप नहीं चल रही थी और ज़बान संभाल कर बात करें। वो अपना काला चश्मा उतारते हुए बोला। ओह मिस्टर, अब तुम मुझे तमीज़ सिखाओगे, जो खुद अंधों वाला चश्मा लगाकर घूम रहा है। ज़ोबिया इस पर बरस पड़ी। वो दोबारा अपना काला चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर आगे बढ़ गया।
توبہ ہے یا خدا، تو بھی کیسے کیسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے۔ زوبیہ زمین پر گرے بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیسا دن گزرے گا میرا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی بس میں چڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی بس میں چڑھی، وہاں صرف ایک ہی سیٹ تھی۔ جب اس کی نظر سامنے کسی آدمی پر پڑی جو اسی کی طرف آ رہا تھا، وہ جلدی سے سیٹ پر بیٹھ گئی اور ساتھ بیٹھی عورت سے بات کرنے لگی۔ پتہ ہے آنٹی جی، آپ کو جلدی میں بھی انتہائی منحوس انسان سے ٹکرا گئی، اور اوپر سے میرے گھر والے کالز کر کے تنگ آ کر چکے ہیں مجھے۔ اور بیٹا کیا بول رہی ہو؟ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ ساتھ بیٹھی عورت کان سے آلہ لگاتے ہوئے بولی۔ ارے شٹ، کچھ نہیں آنٹی، زوبیہ زبان تو تلے دبا کر بولی اور سیٹ سے ٹیک لگائی آنکھیں موند لی۔ اچانک بی جان کی آنکھ کھلی تو ان کو بہت گھبراہٹ ہوئی۔ انہوں نے سائے ٹیبل پر پڑے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیکن دیکھا تو جگ خالی تھا۔ انہوں نے لمبا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ جب وہ کچن کی طرف بڑھ رہی تھی تو ان کو خیال آیا کہ روحان کو دیکھ لے، اور اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ انہوں نے جیسے ہی کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ روحان وہ اس کو زمین پر بے سود بیٹھے دیکھ کر بولی، پھر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف لپکی اور ان کی نظر روحان کے ہاتھ پہ لگی چوٹ پر پڑی تو ان کے سینے میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ ان کی جان حلق میں آ چکی تھی۔ بی جان اس کو مسلسل ہلا رہی تھی۔ وہ اچانک ہوش میں آیا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو اس کی اوشن بلو آئیز غصے اور شدید درد کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اٹھو بی جان، اس کو بازو سے پکڑ کر بولی اور بیڈ پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس میں سے روئی اور آئنٹمنٹ نکال کر زخم صاف کرنے لگی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی میں شیشے کی چھوٹی چھوٹی کھرچیاں موجود تھیں۔ انہوں نے پہلے وہ کھرچی نکالی اور روحان کی طرف دیکھا جو سپاٹ سی آنکھیں کھولے سامنے وال پر لگی تصویر کو گھور رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اس تصویر پر ڈالی اور زخم صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی پٹی مکمل ہوئی تو روحان نے بغیر کچھ کہے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا؟ پھر کوئی برا خواب دیکھا؟ وہ آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے سرحد پار کر کے باہر نکل آئی اور بی جان کی گود میں جذب ہو گئے۔ آنسو اس شدت سے باہر نکل رہے تھے جیسے کسی موقع کی تلاش میں ہو، اور آج موقع ملا تو درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے باہر نکل آئی۔ بی جان، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہوتا، وہ مجھے کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ بھیگے لہجے میں بولا۔ میرے بچے، صبر رکھ، بے شک اللہ صبر رکھنے والوں کے ساتھ ہے، بی جان نے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ اکثر جب بھی رات کو کسی خواب کی وجہ سے اٹھ جاتا تو وہ بی جان کے پاس ہی جاتا تھا اور اس کو صرف بی جان کی آغوش میں سکون ملتا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اچانک کسی سے ٹکرائی۔ اف اللہ، آج سب نے مجھ سے ہی ٹکرانا ہے، وہ غصے سے بولی، اور جیسے ہی سامنے دیکھا تو حیران و پریشان تاثرات چہرے پر لیے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی سرمئی براؤن آنکھیں، براؤن بال جو ماتھے کو چھو رہے تھے، صاف شفاف رنگت، وائٹ شرٹ پہنے، بازوں کی کف کو فولڈ کیے، بلیک جینز اور چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ میں کیا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا آدھ کھولا منہ بند کر کے بولی۔ کیا کر رہے ہو؟ میرا اپنا گھر ہے، ہاشم اس کے بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ تمہارا گھر اور چھوڑو میرا بازو، کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ ارے ہاشم، تم گئے نہیں ابھی تک؟ بیٹا آرام کرو، پیچھے سے معاویہ بیگم نے بڑی شائستگی سے بولا۔ وہ ان کی آواز پہ مڑا۔ جی امی، ہاشم نے اپنی ماں کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور بیٹا تم آ جاؤ، علیشہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ معاویہ زوبیہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ آنٹی، وہ ایک نظر ہاشم پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ علیشہ، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ علیشہ کھڑکی کے پاس کھڑی کسی سوچ میں گم تھی۔ اچانک زوبیہ کی آواز پر ہوش میں آئی۔ وہ مہندی کا پیلا جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھی۔ علیشہ، زوبیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ علیشہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر بولی۔ کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، زوبیہ بمشکل بولی۔ تمہیں پتہ ہے؟ چلو میں بتاتی ہوں۔ اس نے آج کے دن مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو، اسی دن اس کی اصلیت میرے سامنے آ گئی تھی۔ ایک آنسو اس کی رخسار پر گرا جس کو اس نے بے دردی سے صاف کیا اور دوبارہ بولنے لگی۔ تم بھول جاؤ، کیوں نہیں بولتی؟ وہ مر گیا، وہ واپس نہیں آئے گا، زوبیہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ علیشہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل
میچ لیا، وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ زوبیہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ معاویہ معاویہ عباس گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ معاویہ کچن میں سمرن کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔ عباس کی آواز پر جلدی سے کچن سے باہر آئی۔ جی بولے، وہ میں نے نکاح خواہ سے بات کر لی ہے، وہ وقت پر آ جائیں گے اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، نظریں ترس گئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ عباس اپنی خوبصورت بیگم کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ بس بھی کر دیا کریں، 2 جوان بچوں کے باپ ہیں۔ معاویہ اپنے دہکتے گالوں کے ساتھ ہاشم کی طرف دیکھ کر بولی، جو اس وقت اپنے فون پر جگہ کچھ کر رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ مسکراتا ہوا شرارت سے معاویہ اور عباس کی طرف دیکھ کر بولا۔ جائیں، تیار ہو جائیں۔ معاویہ سرخ ہوتے گالوں کے ساتھ بولی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ معاویہ کے جانے کے بعد عباس اور ہاشم کا کہکا لگا۔ چلو اب اٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ زوبیہ اس کو بازو سے پکڑ کر بولی، اور سنو پلیز، بھول جاؤ اسے سونیا۔ زوبیہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جو مسلسل رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب پیار شدت سے کیا جائے اور وہ شخص سانسوں سے گزر کر روح میں اتر جائے تو بھول جانے کا تصور بھی کر لو تو سانس رکنے لگتی ہے۔ ہاں کرتی ہوں پیار ابھی بھی، لیکن نفرت بھی کرتی ہوں، علیشا نے خود کو آئینے میں دیکھ کر کہا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اس کی یادوں کو مٹانے کی، لیکن نہیں مٹا سکی، وہ بے بسی سے بولی۔ زوبیہ بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی اور اپنی پاگل دوست کا جنونی پیار دیکھ رہی تھی۔ علیشا بول کر رکی اور لمبی سانس لی، پھر زوبیہ کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ جتنا بھی مضبوط کر لو خود کو، لیکن آپ محبت کے آگے ہار ماننا ہی پڑتی ہے۔ ٹک ٹک ٹک، اسی پل دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں علیشا، آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ یار تم بتا سکتی تھی، یہ تو شکر ہے کہ آنٹی نے مجھے بتا دیا کہ تم یہاں ہو، ورنہ میں تو بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا، تم دونوں ایسے منہ بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ زوہا دونوں کو خاموش بیٹھے دیکھ کر بولی۔ اچھا علیشا، یہ بیگ پکڑو اور چینج کر کے آؤ۔ زوہا نے ایک کالے رنگ کا بیگ اس کی طرف بڑھایا، جس کو پکڑ کر وہ واش روم کی طرف چل دی۔ دیکھو تم نے ہمیں بلایا، لیکن پتا تو دیا ہوتا، آنا ہماری مرضی تھی۔ رحیم غصے سے بولا۔ بھائی سب اچانک ہوا، کوئی بھی نہیں آ رہا، بس کچھ قریبی رشتہ دار۔ اچھا تو ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ رحیم نے غصے سے بول کر کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ معاویہ جو عباس کو پریشان دیکھ کر بولی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، آپا نے بھی نہیں بتایا تھا، لیکن پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دیا۔ غصہ ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایک بار یہ نکاح ہو جائے تو ہم خود چلیں گے ان کو منانے کے لیے۔ معاویہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلیں تیار ہو جائیں، علیشا ابھی آ بھی جاؤ۔ زوبیہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، وہ ٹاول سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے باہر نکلی اور ٹاول ایک طرف رکھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، یہاں بیٹھو۔ زوبیہ اسے آئینے کے سامنے بٹھاتے ہوئے بولی۔ عباس یہ لاک بند کر دے۔ معاویہ جو کب سے اپنے پینڈنٹ کا لاک بند کر رہی تھی، جب خود سے نہ بند ہوا تو عباس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، حکم کریں۔ یہ لے، معاویہ نے پینڈنٹ عباس کی طرف بڑھایا۔ یہ لے، ہو گیا بند، اور آپ کے گلے میں آتے ہی اس کی شان میں اضافہ ہو گیا۔ عباس معاویہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ معاویہ محرون رنگ کی ساڑی زیب تن کیے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈھلکتی عمر کے ساتھ بھی ان کی خوبصورتی میں کوئی خاصا فرق نہیں پڑا تھا، اور عباس بھی کم نہیں تھے۔ وائٹ کرتا شلوار میں وہ بہت دلکش لگ رہے تھے۔ عالیشان حویلی جو باہر سے رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ لون میں نکاح کا انتظام ہوا تھا، جہاں لڑکی کے نکاح کے بعد لڑکے کا نکاح ہونا تھا۔ مرد حضرات لوز میں موجود تھے اور خواتین لاؤنج میں بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں۔ ہاشم اوپر دیکھ کر آؤ، کہاں تک تیاری پہنچی؟ نیچے آنے کا پروگرام ہے یا ابھی نہیں؟ مولوی صاحب آ گئے ہیں، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ معاویہ بیگم ہاشم کی طرف دیکھ کر بولی، جو اپنے فون میں مغن تھا۔ جی؟ ہاشم حسبات میں سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ٹکٹ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ اندر، زوبیہ نے کہا۔ تم لوگوں کی امی؟ ہاشم نے جب زوبیہ کی طرف دیکھا تو اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ زوبیہ وائٹ اور بلیک کنٹراسٹ کے رنگ میں کی لانگ میکسی پہنے اور اپنے کالے لمبے بالوں کو کندھے پر چھوڑے ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھائی آپ کچھ کہنے آئے تھے؟ علیشا ہنسی دباتے ہوئے زور سے بولی۔ ہاں نیچے آ جاؤ۔ ہاشم یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے،